नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुब्तदा के साथ जब ख़बर बनाया तो हमने देखा कि मुब्तदा जो होता है वो हमेशा मारफा होता है, यानी प्रॉपर नाउन होता है, जिसमें हमने अलम को रख के देखा। अलम यानी जो प्रॉपर नाउन होते हैं, जैसे कि ज़ैद है, फ़ातिमा है, ठीक है। उसके बाद हमने मुअर्रफ़ बिल लाम यानी जो अल के साथ नाउन प्रॉपर होता है, हमने उसको इस्तेमाल करके देखा। और रिसेंट हमारी जो क्लास थी उसमें हमने इस्मुल इशारा किस तरह से मुब्तदा बनता है वो हमने देखा। अच्छा, इस्मुल इशारा करीब के लिए अलग होता है और बाई दूर के लिए अलग होता है। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, जिसमें हमने ये देखा था कि हाज़ा और हाज़िही, हाज़ा मुज़क्कर के लिए होता है और हाज़िही मुअन्नस के लिए होता है, और दोनों का मतलब होता है दिस, दोनों का मतलब होता है दिस, यानी ये, दोनों का मतलब दिस होता है। ये मुज़क्कर के लिए होता है इस्तेमाल और हाज़िही मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। और दोनों का प्लूरल आता है हाउलाई, हाउलाई। याद करने के लिए सबसे बेहतरीन अंदाज़ ये है कि हा तीनों हा से शुरू होते हैं, हाज़ा, हाज़ी, हाउलाई। दूर के इशारे के लिए हमने देखा था ज़ालिका, दैट, मुज़क्कर के लिए, तिलका, दैट, मुअन्नस के लिए, और दोनों का जमा, दोनों का जो प्लूरल इस्तेमाल होता है वो होता है उलाइका। आसान तरीक़ा याद करने के लिए तीनों के एंड में क है, ज़ालिका, तिलका, उलाइका, ठीक है। हम लोग इतना पढ़ चुके थे। हमने इसका मुसन्ना देखना था, मुसन्ना हमने नहीं किया था, और क्योंकि कुरान में बहुत कम इस्तेमाल हुआ है मुसन्ना, इसलिए हमने उसे बाद के लिए छोड़ा था। लेकिन एक बार हम उसे देख लेते हैं कि वो क्या होता है। अच्छा, हमने ये देखा कि ये हाज़ा हुआ, ठीक है, और ये है हाउलाई, ठीक है। अब यहाँ पे मुसन्ना क्या होता है वो हमें देखना है। अच्छा, ये मबनी होते हैं, हाज़ा, हाउलाई मबनी होते हैं। मबनी कौन से अस्मा होते हैं, यानी हालत रफ़ा, हालत नसब, हालत जर, तीनों में इनकी अराबी हालत दिखती सेम है। हमेशा याद रखिएगा, दिखती सेम है, होती सेम नहीं है। यानी जब इसको हम मुब्तदा की तरह ले रहे हैं तब ये मरफू कहलाएगा। ये मंसूब भी हो सकता है, ये मजरूर भी हो सकता है, लेकिन मुब्तदा हमेशा मरफू होता है, इसलिए हाज़ा मरफू है। या हम ये कह सकते हैं कि रफ़ा, नसब, जर हमारी तीन अराबी हालत होती हैं। रफ़ा में भी हाज़ा हाज़ा की तरह ही होगा, नसब में भी हाज़ा हाज़ा की तरह ही दिखेगा, और जर में भी हाज़ा हाज़ा की ही तरह दिखेगा। लाइक हमने यहाँ पर बी हर्फ जर लगा दी। अच्छा, अभी आप लोगों ने बी हर्फ जर नहीं सीखे, लेकिन मान लें कि यहाँ पर ऐसा कुछ है जो इसको जर कर रहा है, तब भी ये भी हाज़ा ही कहलाएगा। ये भी आपने पढ़ा नहीं, इसमें टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब हम मुसन्ना पढ़ रहे हैं, ठीक है। मुसन्ना यानी डुअल, किसी दो चीज़ के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो हाज़ा का डुअल क्या होता है, हाज़ा का मुसन्ना क्या होता है, उसके लिए हमने जैसे हमने पढ़ा था मुस्लिमानी और हमने पढ़ा था मुस्लिमैनी, याद है आप लोगों को? मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी हमने पढ़ा था। इसी तरह से हाज़ा का भी एक रफ़ा होता है और एक नसब जर होता है। हाज़ानी, हाज़ानी और हाज़ैनी, सेम मुस्लिमानी मुस्लिमैनी की तरह, हाज़ैनी। तो क्या हो जाएगा पूरा चार्ट हमारा, हाज़ा, हाज़ानी, हाज़ैनी और हाउलाई। यहाँ पर ये जो डुअल होगा यानी जो मुसन्ना होगा, आप ये समझ लें कि ये मुसन्ना आनी और आईनी की आवाज़ पर होगा, हाज़ानी, हाज़ैनी।
اچھا اب میں آپ لوگوں سے سوال کروں کہ جب ہم مبتدا بنائیں گے تو حاضانی استعمال کریں گے یا حاضینی استعمال کریں گے؟ تو آپ لوگوں کا جواب ہوگا کہ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس لیے مرفوع والا جو اسم الاشارہ ہے وہ استعمال کریں گے، جیسے حاضانی۔ اب آپ کو کہنا ہے کہ دیز آر 2 books، دیز آر 2 books، یہ 2 books ہیں۔ تو آپ اس کے لیے کون سا اسم الاشارہ استعمال کریں گے؟ ہا زانی، ٹھیک ہے، حاضینی نہیں کریں گے، ہا زانی۔ اور 2 کتابوں کے لیے کتابانی، کیونکہ خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے اور کتاب کا مثنیٰ مرفوع کیا ہوگا؟ کتابانی۔ تو حاضانی کتابانی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حاضہی کا۔ حاضہی کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ اس کے بھی 2 ہوتے ہیں، اس کے 2 ہوتے ہیں، ہاتانی اور ہاتینی۔ اچھا قرآن میں یہ بہت کم استعمال ہوئے ہیں، اس لیے ہم صرف تھوڑی اس کی پریکٹس کریں گے۔ قرآن میں بہت کم ہوئے، زیادہ حاذا، حاذہی، ہاؤلائی، تلکا، ذالکا، اولئیکا یہ استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حاذہی کا مثنیٰ ہوتا ہے ہاتانی، ہاتینی، ٹھیک ہے، 2 کے لیے۔ اور کون سا استعمال کریں گے؟ جب ہم مبتدا بنائیں گے تو ہاتانی کریں گے، کیونکہ یہ مرفوع ہے، یہ نصب اور جر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا اب بات کرتے ہیں دور کے اشارے کی۔ دور کے اشارے میں ہے ذالکا، جیسا کہ ہم نے پڑھا۔ اب ذالکا کا مثنیٰ کیا ہوتا ہے؟ ذالکا کا مثنیٰ ہوتا ہے زانکا اور زینکا، ٹھیک ہے، زانکا اور زینکا۔ زانکا سب الف کے ساتھ لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، زانکا اور زینکا۔ ذالکا کا جو مثنیٰ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زانکا اور زینکا۔ جیسے یہاں پر کا سیم ہے، یہاں پہ آ اور ای کی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، آ اور ای کی آواز آ رہی ہے، جیسے کہ ہمارے مثنیٰ میں آتی ہے، مسلمانی، مسلمینی، زانکا، زینکا۔ اس کے بعد ہے تلکا۔ تلکا کا مثنیٰ بھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تلکا کے بھی 2 ہوں گے، مرفوع حالت میں اور منصوب اور مجرور حالت میں۔ کیا ہوتا ہے یہ؟ تانکا اور تینکا۔ آپ لوگوں کے ساتھ چارٹ شیئر کر دیا جائے گا، آپ لوگ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور یاد کر لیجئے گا، تانکا، تینکا، ٹھیک ہے، تانکا اور تینکا۔ تو یہ آپ کا پورا چارٹ مکمل ہو گیا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ حاذا، حاذانی، حاذینی، ہاؤلائی، حاذہی، ہاتانی، ہاتینی، ہاؤلائی، ذالکا، زانکا، زینکا، اولئیکا، تلکا، تانکا، تینکا، اولئیکا، ٹھیک ہے۔ یہ چارٹ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ مثنیٰ کا بہت اچھے سے یاد نہ ہو، نو پرابلم، کیونکہ بہت زیادہ قرآن میں نہیں آیا۔ اچھا اب یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات جو آپ لوگوں کے ساتھ کلاس میں شیئر ہوئی تھی، یہاں آپ لوگوں کی ریکارڈنگ میں بھی سیو ہو جائے گی، آپ لوگوں نے اس کے نوٹس بنانا ہے اور یاد رکھنا ہے۔ ہم نے جیسے کہا کہ the student is new، the student is new، طالب علم نیا ہے۔ یہاں پر آپ کو مبتدا اور خبر کا کمبینیشن بنانا ہے جملہ اسمیہ میں۔ اسٹوڈنٹ کے لیے ہم استعمال کریں گے الطالب، الف لام اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ یہ معرفہ ہوتا ہے، اور نیو کے لیے ہوتا ہے جدید، جدیدن، الطالب جدیدن۔ اگر آپ کو اسٹوڈنٹس کہنا ہے the students are new، ٹھیک ہے، جمع اگر استعمال کرنا ہے تو آپ کیا کہیں گی؟ یہاں پر اس میں
اونا لگا دیں گے. الطالبون جدیدون، الطالبون جدیدون، یہی کانسیپٹ ہے. اب یہاں پر اگر آپ نے اسٹوڈنٹس کی جگہ پین بولنا ہے، دا پین از نیو، تو آپ کیا کہیں گی؟ القلم جدید. لیکن آپ کو کہنا ہے دا پینس آر نیو، تو آپ کیا کہیں گی؟ آپ کا جو دماغ ہے وہ کام کرے گا کہ الاقلام جدیدون، دماغ تو یہی کام کرتا ہے. لیکن عربک گرامر میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، اور یہ ڈفرینس بہت امپورٹنٹ ہے یاد کرنے کے لیے. اب اس ڈفرینس کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ الاقلام جدیدون آئے گا یا کچھ اور آئے گا. یہ سمجھ لیں کہ جو مخلوق ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے عربک گرامر کے لحاظ سے، عاقل اور غیر عاقل، عاقل اور غیر عاقل. اچھا، آپ لوگوں سے اردو نہ پڑھتے بنے تو میں جو کہتی ہوں وہ سن کے آپ رومن میں بنا لیا کریں، ٹھیک ہے؟ عاقل اور غیر عاقل. مخلوق یعنی جو پوری مخلوق ہے، پوری کریشن ہے، گرامر میں دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، عاقل اور غیر عاقل. عاقل میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ عاقل میں صرف 3 چیزیں آتی ہیں، رومن میں لکھ دیتی ہوں: انسان، جن اور فرشتے. یہ عاقل ہیں. باقی تمام چیز غیر عاقل میں آتی ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جانور عاقل میں آئیں گے، یہاں پہ لیونگ نان لیونگ کی نہیں بات ہو رہی، ٹھیک ہے؟ عاقل، غیر عاقل، اور عربک گرامر کے لحاظ سے انسان، جن اور فرشتے عاقل میں آتے ہیں، اور تمام باقی چیزیں غیر عاقل میں آتی ہیں. اب آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے عرب، غیر عاقل کی جمع کے لیے عرب، پہلا لکھیں خبر، یہ لکھیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. خبر، اشارہ، نمبر 3 ضمیر، نمبر 4 موصول. موصول ہم نے پڑھا نہیں ابھی، لیکن لکھ لیں بعد میں کام آئے گا. نمبر 5 صفت، اور نمبر 6 فعل. خبر، اشارہ، ضمیر، موصول، صفت اور فعل. اس کے نیچے لکھیں 6 پوائنٹ کے نیچے واحد مؤنث استعمال کرتا ہے، واحد مؤنث استعمال کرتا ہے. تو ہم نے کیا کہا کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے عرب خبر، اشارہ، ضمیر، موصول، صفت، فعل واحد مؤنث استعمال کرتا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان، جن اور فرشتے غیر عاقل ہیں، اس کی عاقل ہیں، باقی غیر عاقل ہے نا. تو قلم کیا ہے؟ اگر میں سوال کروں قلم کیا ہے، عاقل ہے یا غیر عاقل ہے؟ تو انسان، جن اور فرشتے میں سے تو نہیں ہے، تو غیر عاقل ہے. تو قلم کی جمع کیا ہے؟ الاقلام. اب الاقلام کی خبر جو ہے، اب آپ اپنے پوائنٹس دیکھیں، پوائنٹس میں کیا لکھا ہے؟ خبر، اشارہ، ضمیر، موصول، صفت اور فعل واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے. اب مجھے بتائیں خبر یعنی جدید، یہ جدید کا واحد مؤنث کیا ہوگا؟ جدیدتن، جدیدتن. تو آپ کا جو جملہ بنے گا وہ ہوگا الاقلام جدیدتن. عقل سے تھوڑا الگ ہٹ کرے، دماغ میں گھسنے میں بھی ٹائم لگے گا کہ الاقلام تو ہم نے جمع لیا اور اس کی خبر ہم مؤنث لا رہے ہیں، وہ بھی واحد یعنی سنگولر اور فیمنن، ٹھیک ہے؟ لیکن یہی رول ہے عربی زبان کا اور یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. الاقلام جدیدتن، آپ کو پورے قرآن میں یہی اسلوب، یہی طریقہ، یہی پوائنٹ جو ہے وہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ یاد کرنا بہت ضروری ہے، ادروائز قرآن کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ الاقلام جدیدتن. جیسے تیسرا پارہ، تیسرے پارے کا نام ہم کیا بولتے ہیں؟ تلک الرسل. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اب بتائیں رسول کیا ہے، رسول کیا ہے؟ یہ تو جمع ہے کس کی؟ رسول کی. اور رسول کی جمع کے لیے اشارہ استعمال ہوا ہے تلکا، اور تلکا کس کا ہے؟ واحد مؤنث کا. تو اب رسول کے لیے تو تلکا نہیں استعمال ہونا چاہیے تھا نا، لیکن یہاں پہ تلکا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ واحد مؤنث جمع کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ واحد مؤنث. اب یہاں پر آپ کا سوال ہوگا کہ یہ تو عاقل ہے،
ہے نا. یہ تو عاقل ہے. بات ہم نے کی تھی غیر عاقل کے لیے. تو کبھی کبھی ہر رول کا ایک ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے نا. اسی طرح سے کبھی کبھی ہم کو عاقل میں بھی اشارہ جو ہے وہ واحد مؤنث کا مل جائے گا. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ موسٹلی 99% آپ کو غیر عاقل ہی ملیں گے، لیکن کبھی کبھی عاقل بھی مل جائیں گے. لیکن غیر عاقل میں تو 100% یہ رول ہے کہ وہاں پر واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ابھی آپ کو یاد نہ بھی ہو تو بھی آپ رہنے دیں، اس کو چھوڑ دیں. تلک الرسل، ٹھیک ہے، یہ بعد میں چل کر ہم دیکھ لیں گے. لیکن غیر عاقل کے لیے تو آپ نے 100% یاد رکھنا ہے کہ اس کی غیر عاقل کی جو جمع ہوگی اس کے لیے چاہے خبر، اشارہ، ضمیر، موصول، صفت، فعل واحد مؤنث استعمال کیا جائے گا. جیسے مجھے کہنا ہے دس از اے پین، اس کی اردو کیا، عربک کیا ہوگی؟ ھذا قلم، یہ قلم ہے. اگر میں کہنا چاہوں کہ یہ پینز ہیں، اقلام کہنا چاہوں، تو یہاں پر کون سا اشارہ آئے گا؟ تو اب آپ نے لسٹ دیکھی، 6 کی لسٹ میں اشارہ بھی ہے، اور غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے. تو اب اشارہ واحد مؤنث کیا ہوگا؟ ھذا کا، ھذہ. تو یہاں پر ہؤلائی نہیں آئے گا بلکہ ھذہ آئے گا. ھذہ اقلام. ٹھیک ہے، یہ اپنی عقل میں ڈالنا ہوگا آپ لوگوں کو. اب جیسے آپ کو کہنا ہے دوز آر پینس، دوز آر پینس، پینس کی عربی اقلام، اور دوز کے لیے اولائی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے تو یہاں پہ دوز کے لیے واحد مؤنث کا جو ورڈ ہے وہ استعمال کیا جائے گا، اشارہ استعمال کیا جائے گا. اور واحد مؤنث دور کا اشارہ کیا ہوتا ہے؟ تل کا. تو تل کا اقلام ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. اور ہم نے کچھ ایگزامپلس کیے تھے، وہ تو آپ لوگوں نے کلاس میں ہی نوٹ ڈاؤن امید کرتی ہوں کہ کر لیے ہوں گے. اور جی، تو یہ تمام چیزیں ہم نے پڑھی تھی ہمارے لاسٹ لیکچر میں. آپ لوگوں نے اس کے نوٹس بنانا ہے لازمی، تاکہ ہم آگے اس کی پریکٹس کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.